أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम दोबारा से जो इब्न आजुरूम की किताब है इसका हम पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक क्या समझा है। ठीक है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। सर आ रही है। ओके ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि अब हम किस में हैं, बाबुल एराब में। और एराब मैंने बता दिया था कि हुआ तगयीर अवाखिर कलिमी लिख्तिलाफ अवामिल दाखिलती अलैहा, कि किसी लफ्ज का, यानी जब हम कहते हैं किसी लफ्ज का या किसी कलिमा का, तो इससे मुराद क्या होता है, कोई भी अरबी का लफ्ज। अभी हम फिलहाल अपने जहन में रखेंगे कि इस्म फेल हर्फ, किसी इस्म फेल या हर्फ का, अभी हम फिलहाल के लिए कह रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए, कि किसी भी कलिमे के आखिर पर उसके हरकतों में तब्दीलियों का एक्सेप्ट करना, ये क्या कहलाता है, एराब कहलाता है। ये हमने समझा था। और लास्ट वीक हमने फिर ये देखा था कि एराब जो है ये दो तरीके से जाहिर होता है, या तो वो लफ्जन जाहिर होता है या तकदीरन जाहिर होता है। यानी वो अल्फाज जो एराब को कबूल करते हैं, वो अल्फाज जो एराब को कबूल करते हैं, या तो वो इसे लफ्जन जाहिर करते हैं या मुकद्दरन या अज्यूम्ड या मन में मानकर जाहिर करते हैं। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो ये कि अगर वो लफ्जन हो तो उनका एराब किस तरह लिखा जाएगा। तो हमने एक मिसाल दी थी, जैसे कतबा मोहम्मद रिसालतन बिलकलम। इसमें हमने कहा था कि मोहम्मद फ़ाइल मरफू है और इसकी अलामत रफ़ा जो है एक ज़म्मा है जो ज़ाहिरी तौर पर इसके आखिर पर मौजूद हो। इसी तरह अगर कोई चीज़ मंसूब है तो हम कहते हैं कि वो मंसूब है और इसके नस्ब की अलामत क्या है, कि एक ज़ाहिरी फतहा इसके आखिर पर मौजूद हो। इसी तरह कसरा का हमने कहा था कि वालामत जर्रिही, ठीक है, वालामत जर्रिही अल कसरतु ज़ाहिरतु अला आखिरी, कि कसरा की अलामत क्या है, कि सॉरी जर की अलामत क्या है, कि इसके आखिर पर एक ज़ाहिरी कसरा मौजूद हो। ये उन केसेस के लिए था कि जिसमें लफ्जन हमें दिख रहा है कि जबर जेर और पेश की सूरत में एराब में तब्दीली हो रही है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमने देखा था कि जिसमें ये जाहिरी तौर पर सामने नहीं आते, बल्कि इनमें हमें मान लेना पड़ता है कि ये एराब कबूल तो कर रहे हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे। और जाहिर नहीं करने की जो बड़ी वजह है वो ये कि इनके आखिर पर हर्फ इल्लत आते हैं। यानी ये वो कलिमा हैं या वो लेटर्स हैं कि जिन वर्ड्स हैं जिनके आखिर पर हर्फ इल्लत के आने की वजह से हम उस एराब को जाहिर नहीं कर पाते, उसको लिख कर नहीं दिखा पाते। तो ये एक चीज आपको जहन में समझनी है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कि तकदीरन, एराब तकदीरन, इसमें जो वजह है वो ये कि इसमें किसी किसी इल्लत की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रीजन की वजह से हम उस एराब को लिख नहीं सकते, उसके ऊपर हम उसके ऊपर जबर जेर या पेश नहीं लिख पा रहे हैं जिस तरह हम चाहते थे। ठीक है। ये नहीं कि वो लफ्ज एराब को कबूल नहीं करता है, प्रॉब्लम उस लेटर की वजह से है जो उसके आखिर पर है, जो हमें उस एराब को डालने नहीं देता। जिन लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया था उसमें आखिर पर मैंने एक सवाल किया था कि तकदीरी एराब जो है, मकसूर हो या मनकूस हो, वो भी मैं फिर से अभी रिकैप कर दूंगा, कि ये मोरब माने जाते हैं, या क्या मोरब माने जाते हैं, सवाल इस तरह कुछ था, हाँ या ना। तो अक्सर लोगों ने इसको कहा हाँ, जो कि सही जवाब है, क्योंकि ये हम एराब के टॉपिक के अंडर में पढ़ रहे हैं। यानी वो अल्फाज जो एराब कबूल करते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन किसी वजह से कुछ लोगों ने इसे मबनी लिखा। और मबनी क्या है मैं इसको समझाऊंगा अभी, और दोनों में फर्क आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले ये बात आप ये समझे कि तकदीरी जो एराब जिसका हम करते हैं ना, खासकर एराब में तकदीरन जब हम करते हैं, तो इस वजह से करते हैं कि वो लफ्ज पर हम एराब लगा नहीं पा रहे होते, हम उस पर जबर जेर पेश लगा नहीं पाते किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो उसमें प्रॉब्लम एक तो ये थी कि आखिर पर अलिफ का आ जाना, आखिर पर अलिफ का आ जाना। तो ये क्या करता है, ये ताज्जुर की सूरत पैदा कर देता है। यानी
مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ آپ اس پر کوئی لاسٹ میں کوئی زبر زیر یا پیش لگا سکیں. یعنی یہ لفظ کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ یہ اعراب قبول کرتا ہے، لیکن ہم اس پر لگا نہیں پا رہے ہیں. یعنی اس پر ہم زبر زیر اور پیش لگا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ایک پڑھا تھا تعذر کی صورت، اور پھر اس کا اعراب ہم نے سیکھا تھا کہ فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ، کہ اس کے آخر پر ایک ہم مقدر ایک ضمہ مان لیتے ہیں کسی لفظ کے اوپر جس کو ظاہر ہونے سے تعذر نے ناممکن ہونے سے منع کر دیا ہے. تو یہ ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا کہ اس میں مقصور جو ہوتا ہے، اس میں مقصور اس کے آخر پر ایک لازمی الف ہوتا ہے جس سے پہلے ایک زبر موجود ہوتا ہے جو اس پر اعراب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. تو اس کے کیس میں اعراب کو ہم کو ازیومڈ ماننا پڑتا ہے. یعنی الضمۃ الظاہرہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا، یہاں پر الضمۃ المقدرہ، اور اس کی منع کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تعذر. یعنی تعذر کی وجہ سے، ناممکن ہونے کی وجہ سے ہم اس پر نہیں لگا پاتے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے پڑھا تھا الثقل. الثقل وہ کیوں کہ اگر کسی لفظ کے آخر پر یا آ جائے جس سے پہلے کسرہ موجود ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے، اس میں پیش لگانا آخر پر یعنی دشواری کا سبب بن جاتا ہے. یعنی ہم لگا سکتے تھے پیش، لیکن پڑھنے میں مشکل ہوگا، اس وجہ سے ہم اس پیش کو شامل نہیں کرتے، اس پیش کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. اسی طرح اس کے اوپر کسرہ کو لگانا، رائی رائی، یہ بھی دشواری کا سبب بنتا ہے، تو ہم اسے کسرہ نہیں لگاتے، ہم ازیوم اس کو یا کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں سکون کی حالت میں. تو رائی اس طرح چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دو صورت میں، یعنی زبر سوری پیش کی صورت میں ہم پیش نہیں لگاتے، اور کسرہ کی صورت میں ہم کسرہ بھی نہیں لگاتے. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اگر نہیں تو پلیز میوٹ کر لیں. جی شکریہ. تو دو صورت میں ہم اس پر کیا کرتے ہیں، اعراب کو ازیوم کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم وہ اعراب لگائیں گے تو پڑھنے میں دشواری ہوگی. الراعی میں جیسے اگر ہم پیش لگائیں گے تو پڑھنے میں دشواری ہوگی، اگر یا کے نیچے کسرہ لگائیں گے تو الراعی یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے. تو یہ دو کیسز میں ہم ازیوم کر لیتے ہیں. لیکن تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس پر زبر اگر آ جائے الراعیہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہے، آپ یہ اتنا مشکل نہیں اس کو پڑھنا، اس وجہ سے آپ اس میں ظاہری اعراب لگائیں گے، ازیومڈ اعراب نہیں لگائیں گے. اس وجہ سے ہم نے لاسٹ میں کہا تھا کہ پیش والی صورت میں ہم اس کو ضمۃ المقدرہ مانتے ہیں، کسرہ والی صورت میں ہم اس کو الکسرۃ المقدرہ مانتے ہیں. لیکن اگر پیش زبر والی صورت ہو القاضیہ، تو اس میں ہم اس کو الفتحۃ الظاہرہ مانتے ہیں. تو یہ میں نے کلاس سے پچھلے ویک کرایا تھا. ایک چیز جو میں نے لاسٹ میں نہیں بولی تھی وہ یہ کہ ایسا اسم جس کے آخر پر یا ہو جس سے پہلے کسرہ ہو، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ الاسم المنقوص. الاسم المنقوص کہتے ہیں اس کو، جو کہ میں نے سوال میں پوچھا تھا، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اس کا بتایا ہے ڈیفینیشن، لیکن صرف نام نہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوال میں ڈالا تھا. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو الاسم المنقوص کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ایسا اسم جس کے آخر پر یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ موجود ہو، اس کو الاسم المنقوص کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو پتہ ہے کہ اس کو الاسم المنقوص کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، جیسے مثال کے طور پر قاضی، قاضی، ٹھیک ہے، قاضیون، ٹھیک ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ قاضیون، قاضیون. اصل لفظ تھا یعنی قاضیون، اس طرح لفظ ہے نا، اسی سے یہ بنا ہے القاضی. القاضی، القاضی اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے، القاضی. یہ جو لفظ ہے نا قاضیون، قاضیون، یہ لفظ بنا ہے، دیکھیں اس میں کا روٹ لیٹر ہے قاف، ضاد، اور یہاں پر آپ ازیوم کر لیں کہ یا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قاف، ضاد اور یا سے بنا ہے. آپ نے اگر نوٹ کیا ہے قاف، ضاد اور یا سے یہ بنا ہے قاضیون. یہ جب ہم اس پر الف لام نہیں لگاتے نا، جب اس پر الف لام نہیں ہوتا تو یہ صورت بنتی ہے قاضیون کی. صرف والے کیا کرتے ہیں، جو لیٹرز ورڈ بنانے میں جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس طرح تھا قاضی یون. میں نے صرف تنوین کو نون کی شکل میں ظاہر کیا ہے. اصل لفظ ہے قاضی یون،
میں نے لکھا ہے قاضیون اس طرح. وہ کیا کرتے ہیں, اس یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں نکرہ کی صورت میں. نکرہ کی صورت میں یعنی جب نکرہ یعنی دو پیش کی صورت میں, جب اس پر الف لام نہ لگاؤ تو کیا کرتے ہیں, وہ اس یا کو ڈراپ کر کے ایک نون کو باقی رکھتے ہیں اور اس کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ ضاد کے نیچے کسرہ رہ جاتا ہے اور یہ یا جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے قاضن. یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, قاضن یعنی اگر اس پر الف لام نہ لگا ہو القاضی پر تو یہ لفظ اصل میں پڑھا جاتا ہے قاضن. قاضن ٹھیک ہے, یعنی الف لام نہ لگا ہو تو اس پر کیا کرتے ہیں, وہ تنوین لگا کو یعنی جو لاسٹ کا جو لیٹر ہے نا, لاسٹ والا جو لیٹر ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں, یعنی یہ یا کمپلیٹلی ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈراپ ہو کر یہ لفظ بن جاتا ہے قاضن. قاضیون سے قاضن بن جاتا ہے. تو چونکہ اس میں آخر پر ایک نقص واقع ہو گیا نا, یعنی ایک اس میں خسارہ ہو گیا, ایک یا ڈراپ کر دیا گیا ہے, اس وجہ سے اس کو اسم ناقص کہا جاتا ہے, الاسم منقوص یا اسم ناقص. ٹھیک ہے, قاضن. جی اس نقص کی وجہ سے جی اس کو ڈراپ کرتے ہیں, کیونکہ یہ القاضیون جو ہے نا, اس میں لاسٹ پر ایک تو ویک لیٹر موجود ہے, لاسٹ پر یا جو ہے ایک ویک لیٹر موجود ہے, تو اس کو وہ صرف میں یعنی ٹرمولوجی میں وہ یہ قاعدہ اپلائی کر کے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ایک تنوین لگاتے ہیں عوض کے طور پر, یہ بتانے کے لیے کہ اس یا کو ڈراپ کیا گیا ہے. اس کو یہ جو تنوین اس کے آخر پر لگی ہے نا, دو کسرہ, یہ ایڈوانس اسٹوڈنٹ کے لیے اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عوض کے طور پر, یعنی اس یا کو ڈراپ کرنے کے عوض میں اس ضاد پر ایک تنوین لگ جاتا ہے آخر پر دو کسرے کے ساتھ, اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عوض کے طور پر اس یا کے خسارے کے طور پر اس کو جو ہے نا خاموش کرنے کے لیے کہ بیچارہ روئے نہ, پریشان نہ ہو, تو اس کو ایک تنوین دے دی جاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو, اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو منقوص کہتے ہیں. یہ بس اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب سوال ہوتا ہے کہ ایسے لفظ کا اعراب کیسے کیا جائے, یہ تھوڑا سا ایڈوانسڈ ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ گروپ میں اس ورڈ کا قاضن کا اعراب آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجوں گا, کلاس میں بھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن یہ یاد ذہن میں رکھیے کہ اس کو الاسم المنقوص اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جب اس لفظ پر الف لام نہ لگاؤ شروع میں تو اس پر سے لاسٹ کا جو لیٹر ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح قاضن سے قاضن, اگر میں آپ سے پوچھوں داعی سے, الداعی سے کیا بنے گا اگر اس کا نکرہ کی صورت میں کریں گے, اگر الف لام اس کو ہٹا دیں تو یہ لفظ کیا بنے گا, داعن. اسی طرح سر یہ زیر کیوں ہے, جی یہ را کے نیچے زیر آپ نے لگائی, یہاں پہ را کے اوپر زبر ہوگی نا, را ان. سوری ہاں یہ غلطی سے لگ گیا, سوری. ہاں الراعی, جی صحیح کہا, ہاں الراعن, سوری راعن, راعن. اسی طرح ایک لفظ ہمارے یہاں تو خیر بہت عام ہے, الراضی. الراضی سے کیا بنے گا, راضن. ٹھیک ہے, راضن. تو یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب اس پر الف نام نہ لگاؤ تو یہ نقص والی صورت کو اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو الاسم المنقوص کہتے ہیں. واضح ہے؟ اچھا, اب آ جاتے ہیں ایک اور صورت پہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے. پہلا وہ یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر پر کوئی ایسی چیز کا آ جانا, ٹھیک ہے, جس کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے ہمیں کوئی حرکت ہمیشہ اس پر لازمی طور پر لگانی پڑتی ہے. پھر سے میں کہتا ہوں کہ کسی لفظ کے آخر پر کوئی ایسی چیز کا آ جانا کہ جس کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے ہمیں اس حرکت کو ہمیشہ برقرار رکھنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرف المناسبہ. حرف المناسبہ یعنی وہ حرف جو مناسبت, یعنی جو جس کی جو ہے نا وہ مناسبت کے طور پر اس کو لگائی جاتی ہے. وہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. پہلے آپ جو ہے میرے ساتھ تھوڑا سا اس کو سمجھیں. ہم لکھتے ہیں کتابن. کتابن کس کو کہتے ہیں, کتاب کو. کتاب کو, کوئی کتاب کو کتابن کہتے ہیں.
اچھا، اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو میں کیا کہوں گا؟ عربی زبان میں یہ اللہ لفظ لکھا ہے نا، لفظ الجلالہ. اب مجھے کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب، تو اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ کو پہ سے آپ تنوین کو ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین یعنی دو نون کی جو آواز آ رہی ہے، دو پیش، اس کو ایک پیش رکھا جاتا ہے، اور آخر پر سے جو جس کے ساتھ اس کی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کی کتاب، اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ کسرہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور دونوں اسم پاس پاس لکھے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، دونوں ورڈ جو ہیں پاس پاس لکھے ہوئے ہیں، کتاب اور اللہ. لیکن دونوں کو ہم نے جوڑنے کے لیے کیا کیا؟ پہلے والے سے ایک پیش کو ڈراپ کر دیا اور دوسرے والے پر کسرہ لگا دیا، تو یہ بن گیا کتاب اللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح قلم زید. اب مجھے کہنا ہے کہ زید کی قلم، تو ہم کیا کرتے ہیں کریں گے؟ اگر مجھے کہنا ہے کہ قلم اور زید، مجھے کہنا ہے زید کی قلم. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قلم پر سے تنوین کو ہٹا دیں گے اور زید کو کیا کر دیں گے؟ کسرہ کی صورت میں لے جائیں گے. تو یہ کیا بنا؟ قلم زید، زید کی قلم. اسی طرح اب اگر مجھے پروناؤن یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، پروناؤن یہ انشاءاللہ ضمیر کے ٹاپک کا جب ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا. اب مجھے کہنا ہے کہ میری قلم یا میری کتاب، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے جیسے کہ ہم یہاں تک تو کریں گے قلم قلم، اور اس کے ساتھ اصل میں جو ضمیر ہوتی ہے، جو پروناؤن ہے کہ میرا یا میری، اس کے لیے ایک لیٹر یوز ہوتا ہے یا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ رک جائیں، میرے ذہن سے ابھی نام نکل رہا ہے. یعنی ہاں، یا المتکلم، یا المتکلم کہتے ہیں. یعنی جو بات کر رہا ہے اس کے لیے جو پروناؤن یوز ہوتا ہے نا، وہ یا یوز ہوتا ہے. اس لیٹر کو کہتے ہیں یا، اس کو کہتے ہیں یا المتکلم. ٹھیک ہے، یا المتکلم، شکراً یا المتکلم. ٹھیک ہے، یا المتکلم. اب مجھے جب کہنا ہے کہ میری قلم، تو میں کیا کروں گا؟ قلم، اور پھر مجھے اس یا کے ساتھ جوڑنا ہوگا، قلم، قلم اور پھر یا. ٹھیک ہے، اب یا کے آنے کی وجہ سے اب ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے. جب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری قلم، اب یہ یا جو ہے اس کو میم کے ساتھ اگر جوڑ دیں گے تو کیا کیسا پڑھنے میں آ رہا ہے؟ اب بتائیں. قلموئی، اس طرح ہو رہا ہے نا، قلموئی. اور یہ یا سکون ہوتا ہے اس پر، اس یا پر سکون ہوتا ہے. تو قلموئی، یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں میری قلم، لیکن مجھے کہنا کیا پڑ رہا ہے؟ قلموئی، جو کہ بہت عجیب ساؤنڈ کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو آسان کیا ہوتا؟ آسان کیا ہوتا اگر میں اس یا کے حساب سے، کیونکہ یا ہمیشہ کسرہ کے ساتھ جاتا ہے، تو اس پیش کو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یا میں چینج کر دینا ہوگا. رائٹ؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ قلم قلمی، میری قلم. اسی طرح اگر میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب، تو مجھے کیا کہنا ہوگا؟ کتابی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا رسول یا میرے رسول، یعنی میرے رسول، بہت سارے رسول، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ رسولی. ٹھیک ہے، تو صورت کیا بن رہی ہے؟ صورت یہ بن رہی ہے کہ ہم اس پر پیش لگانا چاہ رہے ہیں، پیش لگانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پیش بھی لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن یا کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ مجھے کسرہ چاہیے. رائٹ؟ یعنی یا کی ڈیمانڈ کو بھی پورا کرنا ہے اس میم کو، اور اپنی جو اس کی حرکت ہے پیش، اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو یہ کانفلکٹ ہو رہا ہے نا، ایک لڑائی چل رہی ہے میم کے اوپر. تو یہ جب ایسی لڑائی ہوتی ہے تو یا جیت جاتا ہے. ابھی آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یا جیت جاتا ہے، کیونکہ یا کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ جو میم کا جو پوزیشن تھا، یہ جو میم کا پوزیشن تھا، یہ کہتا ہے کہ میں اس پیش کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی مشغول ہوں. آئی ایم بزی رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، میں ابھی بزی ہوں، کس کے ساتھ؟ یا کے ساتھ مشغول ہوں. میں ابھی یا کے ساتھ مشغول ہوں، میں اس پیش کو ابھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا. ہوتا ہے نا، ابھی آپ کال کرتے ہیں، لائن بزی ہوتی ہے،
تو کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص ابھی کسی اور کال پر کیا ہے، مشغول ہے، از بزی. تو میم جو ہے یہ پیش کو ایکسپٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے کہ میں ابھی بزی ہوں. کس کے ساتھ؟ یا کی حرکت کے ساتھ بزی ہوں. یا کی حرکت کو پوری کرنے میں میں ابھی بزی ہوں. میں اس پوزیشن پر آپ کو پیش لگانے نہیں دوں گا. آپ مان لیجئے کہ میرے اوپر پیش ہے، لیکن میں ابھی فی الحال آپ کی ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی سر. تو جی قلم کے اوپر پیش، میم پر ہم پیش نہیں لگا سکتے کیونکہ میم از بزی. میم مشغول ہے. کس کے ساتھ؟ یا کی حرکت کو پوری کرنے کے ساتھ وہ مشغول ہے، بزی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں اگلی چیز پہ. اب ہم آتے ہیں، جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو اب ہمیں یہ کانسیپٹ اب دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں جاء صدیقی. جاء صدیقی، آیا. جاء یعنی آیا، ایک فعل ہے، ایک ورب ہے. کون آیا؟ صدیقی. صدیقن کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو. صدیق کو دوست. صدیقی یعنی، صدیقی کا معنی کیا ہوگا؟ میرا دوست. جاء صدیقی، میرا دوست آیا. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب جب اس کا اعراب ہم کریں گے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا. اس لفظ پہ آپ کو دھیان دینا ہے. اس کو میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے تو ہم یہیں پہ دیکھتے ہیں. چلیے کیا کر گیا. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ جو ہے جاء صدیقی، اس میں ہم فوکس ابھی صرف اس صدیقی پر کریں گے. یہ لفظ اصل میں تھا صدیقو، اور پھر یا کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے ایک کسرہ ہم نے قاف کے نیچے لگایا ہے. اب ہم جب اس کا اعراب کریں گے تو سوال یہ ہے کہ فاعل کون ہے، کون آیا ہے. فاعل کون ہے؟ صدیق. صدیق ہے، یعنی دوست ہے. وہ دوست کی نسبت میرے ساتھ ہے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اس دوست، وہ جو دوست آ رہا ہے اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، وہ میرا دوست ہے. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے. لیکن آ کون رہا ہے؟ صدیق آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے. تو اعراب جو ہے وہ اس کا کیا جائے گا، صدیق کا. ٹھیک ہے. پہلے ہم جب بتائیں گے کہ فاعل کون ہے تو ہم کہیں گے صدیق فاعل. صدیق کیا ہے؟ یہ جو صدیق ہے نا، صدیق، اس کو ہم کہیں گے، سوری، صدیق کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل. اور یہ کس حالت میں ہے؟ فاعل ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتا مرفوع. ہے. ہاں، ہمیشہ فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے، پیش کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن وہ پیش ہم ابھی دکھا نہیں پا رہے. ہم نے کیا کہا ہے؟ صدیقی. تو ہم اس کا بھی اب علاج کریں گے. فاعل مرفوع. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وعلامت. وعلامت، اب اس کے رفع کی علامت کیا ہے وہ ہمیں بتانا ہے. وعلامت رفعہ. رفعہ الضمۃ. ظاہر ہے کہ اس کی علامت تو رفع کی ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ کیا ہے؟ مقدر ہے. ہمیں اس کو مان لینا ہے کیونکہ لفظ ہے صدیقی. اب آپ اس کو اس طرح ہی دیکھیں تب یہ کلیئر ہوگا. الرفع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ. ٹھیک ہے. المقدرۃ علی. اب یہ مقدر ضمہ کہاں ہے؟ یہ جو مقدر ضمہ ہے صدیق پر، یہ کیا ہے؟ علی قبلی، علی ما قبلی، علی ما قبلی یا. اس کو اس طرح لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. المتکلم، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقدر جو ضمہ ہے نا، جو مقدر ضمہ ہے جو پیش ہے، یہ اصل میں اس یا متکلم سے ٹھیک پہلے موجود ہے. یہ ان کا کہنے کا انداز ہے صرف کہ یہ جو مقدر ضمہ ہے نا، جو ازیومڈ پیش ہے، یہ ٹھیک علی ما قبلی، علی ما قبلی یا المتکلم ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ یا متکلم سے ٹھیک پہلے اس کا
جو پیش ہے وہ موجود ہے، جو ہمیں نہیں دکھ رہا ہے. یہ ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ اس یا سے پہلے ایک پیش موجود ہے، جو میں نے اس صورت میں ایسے آپ کو دکھایا تھا. ٹھیک ہے، ایک پیش ٹھیک اس یا مقدرہ یا متکلم سے، جو ضمیر ہے، جو پروناؤن ہے، اس سے پہلے موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہی چیز منع من ظہورها، من ظہورها اشتغال المحل بحرکت المناسب. یہ آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں، آپ کو ابھی فی الحال مشکل لگے گا، لیکن آپ کو اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کو ظہوری. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ صدیق جو ہے نا، صدیق، یہ جو لفظ ہے صدیق، اس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو شروع میں لکھا ہے کہ صدیق کیا ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کی علامت کیا ہے، ایک ضمہ ہے جو مقدرہ ہے علی قبل یا المخاطبہ، کہ یا مخاطبہ سے، یا المتکلم سے، متخاطبہ نہیں، یا متکلم سے ٹھیک پہلے ایک پیش موجود ہے، جس کو ظاہر ہونے سے، کس چیز نے روک دیا ہے، اس محل کو یا کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے سے روک دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس کو اعراب جو ہے نا، اس کا اعراب اس طرح لکھا جاتا ہے کہ صدیق، اصل میں صدیقو تھا، لیکن اس یا کے وجہ سے یہ جو صدیق پر جو قاف کا جو پوزیشن تھا جس پر پیش لگنی تھی، یہ بزی ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ علامت رفعہ الضمۃ المقدرہ، اس پر علامت کیا ہے، ایک ضمہ مقدرہ ہے، علی ما قبل یا المتکلم، کہ یا متکلم سے ٹھیک پہلے وہ ایک ضمہ موجود ہے جو ہمیں دکھ نہیں رہا، ہمیں ازیوم کرنا ہے، جس کو ظاہر ہونے سے کس چیز نے روک دیا ہے، اشتغال محل، اشتغال المحل، اشتغال المحل ہونا چاہیے، اشتغال المحل الف لام کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ اس محل نے، اس پوزیشن کے بزی ہونے کی وجہ سے کس کے ساتھ، بحرکت المناسبہ، کہ جو یا کی جو مناسبت سے جو حرکت ہے، اس کو پوری کرنے کی وجہ سے اس پر ہم پیش ظاہر نہیں کر پا رہے. تو یہ طریقہ ہے اس کا اعراب لکھنے کا کہ فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمۃ المقدرة على قبل یا المتکلم منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت المناسبہ. یہ کمپلیٹ اعراب ایسے لفظ کا کیا جاتا ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے، یہ سب سے ڈیٹیلڈ اعراب ہے. ورنہ کچھ لوگ اس کو سمپل بھی کرتے ہیں، بہت سمپل طریقے سے، کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ فاعل مرفوع بحرف وعلامت رفعه الضمۃ المقدرہ للمناسبہ، اس طرح کچھ کر دیتے ہیں شارٹ میں. لیکن یہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، اس میں آپ بتاتے ہیں کہ یا متکلم سے پہلے وہ جو حرکت ہے وہ ہم من میں مان لیں گے، اور وہ ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پوزیشن جو ہے وہ بزی ہے حرکت مناسبہ کو پوری کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے. ابھی میں اس میں اور ڈیپ نہیں جا رہا، میں اس کی اور مثال انشاءاللہ گروپ میں دکھاؤں گا. ایک چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، جیسے اب رأیت صدیقی، میں نے اپنے دوست کو دیکھا، رأیت، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا، دوست کو دیکھا. تو اس میں ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے صدیق جو ہے یہ مفعول ہے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ فاعل نہیں ہے، فاعل میں ہوں. رأیت، میں دیکھ رہا ہوں، کس کو دیکھ رہا ہوں، اپنے دوست کو دیکھ رہا ہوں. صدیقی، تو اب یہاں پر جو صدیق ہے اس کو ہم کہیں گے مفعول منصوب وعلامت نصبه الضمۃ المقدرة على ما قبل یا المتکلم منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت المناسبہ. تو یہ اس طرح کرنا ہوتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو رأیت صدیقی میں اس طرح کریں گے. اسی طرح سلمت علی صدیقی میں بھی سیم ہوگا، سلمت علی صدیقی میں بھی سیم چیز ہوگی. یہ جو الفاظ ہے نا، یہ میں نے اتنا وقت لے کر کیوں بتایا ہے، کیونکہ آپ کو اعراب جب آپ فیوچر میں دیکھیں گی کتابوں میں، انشاءاللہ آپ کو یہی چیز ملے گی. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیوں اس طرح لکھا ہوا ہے. کہنے کو بات آسان ہے کہ یہ بزی ہے، لیکن اسی کو عربی زبان میں اعراب کی شکل میں کس طرح لکھا جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتایا ہے. تو یہ آپ کو بھی یاد نہیں کرنا،
یہ پریکٹس سے آتا ہے. جتنا آپ اس کو لکھ کر پریکٹس کریں گی یا کتابوں میں پڑھیں گی آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی یہ چیزیں. لیکن پہلا یہ کہ آپ کو کچھ پتا تو ہونا چاہیے نا کہ کس طرح لکھا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے اس کا اعراب. کیونکہ یہ جو قاف پر جو پوزیشن تھی یا میم پر میں نے جس طرح بتایا تھا قلم میں، یہ پوزیشن بزی ہو جاتا ہے یا متکلم کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے میں، اس وجہ سے اس پر حرکت ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے. یاد رہے گا یہ ایٹ لیسٹ اگر آپ نے اس ٹاپک میں کہ حرف المناسبہ میں کیا ہے اگر یہ سمجھ لیا نا. اگر آپ چاہیں کوئی ایک اسٹوڈنٹ تو مجھے صرف بریفلی آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیوں ہم اس اعراب کو ظاہر نہیں کر پاتے کسی لفظ کے اوپر، کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں ہم نہیں کر پاتے؟ صرف اگر اتنا بھی سمجھ میں آ جائے نا تو یہ کافی ہے. پھر اس کو عربی میں لکھتے کیسے ہیں یہ انشاءاللہ پریکٹس کے تھرو آئے گا. جب آپ لکھ کر اس کو پریکٹس کریں گی یا آپ اس کو کتابوں میں دیکھیں گی، قرآن مجید کا اعراب دیکھیں گی. یہ چیز قرآن مجید میں بھی کئی بار آیا ہے کیونکہ یا متکلم یعنی میرا رسول، میری کتاب، میرا نبی، یہ کتنی بار آیا ہوگا قرآن مجید میں. تو اس کا اعراب کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا اعراب اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس جگہ کو ہم مان لیتے ہیں کہ یا متکلم کی وجہ سے وہ جگہ بزی ہے اس ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے. اس وجہ سے اس پیش کو وہ ظاہر نہیں کر پا رہا، اس زبر کو وہ ظاہر نہیں کر پا رہا، اس کسرہ کو وہ ظاہر نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ بات یاد رہے گی نا؟ اگر یہ بات یاد رہے گی تو کافی ہے. اعراب ظاہر نہیں کر پاتے کیونکہ آخر میں کوئی ایک ایسا لیٹر ہے ہاں جو کہ یا متکلم ہے. ہمارے کیس میں وہ یا المتکلم ہے آ جاتا ہے جو اعراب قبول نہیں کر پاتا، کہیں اور بزی ہوتا ہے. ہاں مطلب اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے، یا متکلم کے ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے وہ لیٹر بزی ہو جاتا ہے. اور اس پر پھر ہم نہ زبر لگا سکتے ہیں، نہ پیش لگا سکتے ہیں، نہ کسرہ لگا سکتے ہیں. وہ ہر حال میں یا متکلم کی ہی ڈیمانڈ کو پوری کرتے ہوئے یا ایک کسرہ کو لگائے گا. ظاہر ہے کہ ایک لیٹر پر دو حرکت ایک ساتھ نہیں لگ سکتی نا. یعنی میم پر پیش بھی لگا دیں اور کسرہ بھی لگا دیں، میم پر زبر بھی لگا دیں اور زیر بھی لگا دیں، میم پر ایک زیر اپنی لگائیں اور ایک زیر یا متکلم کی لگائیں. تو اس کے وجہ سے ہم صرف ایک کو ہٹا دیتے ہیں اور ایک کو رکھتے ہیں اور ایک کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی صدیقن میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یا اس کے کسرہ اس کے نیچے دکھ رہا ہے لیکن ہم مان لیں گے کہ پیش اس کے اوپر ہے اس طرح. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرف المناسبہ. اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم چیز ہے اعراب میں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کیا ہے، اعراب تقدیری ہے. یہ یعنی مقدر مان لیا جاتا ہے. مان لیا جاتا ہے کہ اس پر ایک اعراب ہے، ایک حرکت ہے جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے، جس کو ہم منہ سے بول کر ادا نہیں کر سکتے، لفظاً ادا نہیں کر سکتے. ہم اس کو تقدیراً ادا کر رہے ہیں، ازیوم کر کے ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے. اچھا، کلاس یہ والی تقریباً ختم ہے. آپ لوگ ری جوائن کر لیجئے، پھر ہم نیکسٹ ٹاپک میں جائیں گے جس کو البنا کہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سب سے اہم ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ری جوائن کر لیں پلیز. بارک اللہ فیک.